बारे में हज़रत मौलाना फारूक रज़वी साहब से तफसीली गुफ्तगू समाअत फरमाते हैं। इर्तिदाद इसे कहते हैं कि कोई अपने मज़हब इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मज़हब कबूल करे, उसको इर्तिदाद करना कहते हैं। और ऐसे शख्स को मुर्तद कहते हैं जो इस्लाम छोड़ के दूसरे मज़हब को इख्तियार कर ले, कोई भी मज़हब में चले जाए, चाहे ईसाई हो जाए, यहूदी हो जाए। मुसलमान था पहले, मुसलमान होने के बाद मज़हब इस्लाम को छोड़कर दूसरे मज़हब में चला गया, उसको मुर्तद कहते हैं। और इस अमल को जो उसने किया उसको इर्तिदाद कहते हैं। मसला के आला हजरत का क्या मतलब है, इसके लिए तो पूरी लंबी तकरीर करनी पड़ जाएगी। ये सवाल तो एक लाइन का है, एक लाइन का भी नहीं है, आधी भी लाइन का है, जवाब बड़ा लंबा है। लेकिन मैं अपने इश्क की रोशनी में एक ही जवाब दे देता हूँ, मेरे ख्याल से काफ़ी है, वरना इस पर मेरी तकरीर मौजूद है। उसका नाम है, नेट पे आप जाके सुने, हम है अहले सुन्नत, हम ही है जन्नत, जो उसका नाम है। तो उसमें मसला के आला हज़रत के ऊपर मैंने अच्छा खासा बोला है। मसला के आला हज़रत सिर्फ एक जुमले में अगर मैं कहूँ कि मसला के आला हज़रत क्या है, ये सवाल यही है, तो जवाब ये है कि मंशाए इलाही के मुताबिक रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने का नाम मसला के आला। मंशाए इलाही के मुताबिक रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने का नाम मसला के आला। और हर बदअकीदे से बेजारी करने का, हर नबी के गुस्ताख से दूरी इख्तियार करने का नाम मसला के आला हज़रत। मस्जिद में कुरान पाक ऊंची आवाज़ में पढ़ने का क्या मसला है जबकि नमाजी नमाज पढ़ रहा होता है? मस्जिद ही नहीं, आप अगर अपने घर की छत पर कुरान इतने ज़ोर से पढ़ रहे हैं, दुर्र मुख्तार वगैरह में ये मसला बाकायदा लिखा गया है, बहर राइक में भी है ये, कि अगर कोई शख्स अपने मकान की छत पर इतने ज़ोर से पढ़ेंगे, लोग आ रहे जा रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त में लगे हैं, तो वो जो कुरान पढ़ रहा है वो गुनाहगार होगा, ना कि वो लोग जो आ रहे जा रहे हैं। तो इस क्योंकि कुरान अजीम का एक अदब ये भी है कि अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो बादब उसको सुनो। लेकिन ये तब है कि जब सुनने वाले भी उस पर राज़ी हो। अब सुनने वाले अपने काम में मसरूफ़ है, कोई दुनियावी काम में, अब आप खामोखा जाके उनको कुरान सुनाने बैठे, ये उनको तकलीफ में डालना है, तो गुनाहगार वो खुद सुनाने वाला होगा। इसी तरह अगर मस्जिद में कोई कुरान पढ़ रहा है, ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा है, दूसरे नमाजियों को खलाल हो रहा है, कोई नमाज में अब कुरान की आवाज़ भी आ रही है, तो उसको अपने सूरतें पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है, तो इससे वो कुरान पढ़ने वाला गुनाहगार होगा, ना कि वो नमाजी। बल्कि वो कुरान पढ़ने वाले को चाहिए कि वो इतनी ही आवाज़ में पढ़े कि जितनी आवाज़ में उसके अपने कान सुन लें, बस इसी को तिलावत कर। ये क्या मस्जिद में दुखते, हाँ अच्छा, देखिए मस्जिद में दाखिल होते वक्त और जाते वक्त इस बारे में तो बाकायदा एक हदीस आई है। इसको इब्न क़य्यम जौज़िया जो गैर मुक़ल्लिदों का बहुत बड़ा अल्लामा है, उसकी किताब है जिलाउल अफ़हाम, उसमें भी उसने नकल किया है। हमारे अहले सुन्नत की भी किताबों में, किताब शिफा में इमाम क़ाज़ी अयाज़ ने लिखा है, नसीमुर रियाज़ में इमाम शहाबुद्दीन खफ़ाजी ने लिखा है, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है, हत्ता कि इमाम मालिक ने अल मुअत्ता में भी लिखा है इसको, कि जब कोई मस्जिद में आए और मस्जिद में कोई ना हो तो आका कहते हैं कि वो कहें अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। मुल्ला अली कारी इसकी शरह करते हुए फिर मिरकात शरह मिशकात में कहते हैं कि मस्जिद में रसूलुल्लाह की रूह पाक होती है। तो मस्जिद में दाखिल होते वक्त अगर कोई ना हो तो फिर किस पे सलाम करें? रसूलुल्लाह को। लेकिन अगर लोग मौजूद है तो आप मुतलकन बगैर किसी का नाम लिए सलाम करें, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन जो नमाज में है, पहले ये था हुक्म, बाद में मनसूख हो गया है कि नमाज के अंदर सलाम का जवाब देने की इजाज़त थी पहले। तो नमाज पढ़ते थे लोग और कोई मस्जिद में दाखिल हुआ, उसने सलाम किया अस्सलामु अलैकुम, तो नमाज पढ़ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया इससे, फिर ये हुक्म मनसूख हो गया। फिर कहा गया कि नमाज में जवाब न दो। तो जो नमाज की हालत में उसको जवाब देना वाजिब नहीं है, जो नमाज में नहीं है, वज़ू वगैरह कर रहा है या वहीं मस्जिद में खड़ा है, उसके कानों में आवाज़ पहुँचे तो उसको जवाब देना वाजिब है। तो सलाम कर सकते हैं, हर्ज नहीं है। तो लेकिन दरमियानी आवाज़ में हो, इतना भी नहीं खामों का ज़ोर से इतना चीख रहे कि पूरा मस्जिद को ही गुंजा दिया अस्सलाम वालेकुम, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। एक नॉर्मल आवाज़ में इत्तेदाल में अस्सलाम वालेकुम, जितनों ने सुन लिया काफ़ी है। और सलाम का मसला भी यह है कि किसी ने सलाम किया मजलिस में, मसलन ये सैकड़ों लोग बैठे हैं, मैं आया, मैंने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, मजलिस को सलाम किया, एक शख्स ने भी जवाब दिया तो सब बरी ज़िम्मा, और किसी ने जवाब नहीं दिया तो सब गुनाहगार। ऐसा नहीं है कि सबको जवाब देना ज़रूरी है। चलिए, उम्मीद है मसला समझ में आ गया। गैर मुस्लिम वहाबी देवबंदियों को सलाम करना कैसा है? अब
یہ تو آپ ہی سمجھیے کہ جو ایسے بدترین جن کے عقیدے ہیں ان کو آپ سلام کریں گے. اب آپ اپنے ضمیر سے فتویٰ پوچھیے. در حقیقت سلام کیا ہے؟ دعا ہے. جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم، کیا مطلب ہوا ہے؟ اللہ کی سلامتی ہو کے، یعنی اللہ تم کو صحت مند رکھے، اچھا رکھے. اور جملے بڑھا دیے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور برکتیں بھی ہوتی ہیں، یہ اضافہ ہو گیا. اب ایک بدعقیدہ جو نبی کا گستاخ ہے اور آپ اس کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں تاکہ اور بیٹا زندہ رہے، تاکہ اور نبی کی گستاخی کرے، معاذ اللہ. بدعقیدے کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، اور جانتے بوجھتے کہ یہ بدعقیدہ ہے، معلوم ہے، اور اس کے کفریات، اس کی بکواسات، اس کی گستاخیاں بھی اپنے کانوں سے سنی ہے، دیکھی ہے، سب معلوم ہونے کے بعد اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور آپ سلام کریں گے تو پھر حکم بہت سخت ہوگا. پھر حکم یہ لگتا ہے من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. محدثین اور علماء کہتے ہیں جو کسی کافر کے جس پر کفر کا فتویٰ لگا ہو، جو گستاخ اور بدعقیدہ ہو جائے، اس کے کفر اور عذاب میں اگر کوئی شک کرے تو شک کرنے والا خود کافر ہوگا. بدعقیدے کو سلام نہیں کرنا ہے، اور قصدن نہ کرے. اگر وہ پوچھے کہ بھائی سلام کیوں نہیں کیے، سلام کرے تو جواب مت دو، تو اس کو صاحب کہو گے بھیا پہلے تو توبہ کر کے سنی بن جا، پھر ایک بار نہیں ہزاروں بار تو اس پہ سلام کیے. ایسے موقع پہ اللہ کے نبی ایک سلام کرتے تھے. اگر بہت زیادہ کہیں مطلب مشکل آ جائے تو رسول اللہ کی ایک سنت ہے جو حدیث میں آیا، جب کوئی بدعقیدہ یا کافر آپ کو سلام کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام کہہ کے جواب نہیں دیتے تھے. یا حضور کو اگر سلام کرنا ہوتا کسی بدعقیدہ کو خط وغیرہ میں، تو آپ اس طرح نہیں کہتے تھے جو ہمارے یہاں مسلمانوں کے لیے راج ہے السلام علیکم. سرکار سلام کیا کہتے تھے؟ السلام علی من اتبع الہدی. یہ معتدل سلام ہے، یعنی مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. یعنی اگر تو ہدایت کی پیروی کرے تو سلامتی ہے، اور اگر تو بدعقیدہ اور گمراہ تو پھر تجھ پر سلامتی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں مشروط سلام، شرط کے ساتھ ہے. ہاں، السلام علی من اتبع الہدی، تو یہ سلام کر سکتے ہیں وہ بھی کسی بدعقیدہ کافر کو اگر مجبوری ہو تو، ورنہ خاموخواہ نہیں. مجبوری ہے کہ جیسے بھائی اس سے جانی مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، محلے کا کوئی بہت دبنگ آدمی ہے، سلام کا اگر سلام نہیں کرے یا جواب نہیں دے تو دشمنی رکھ لے گا، دشمنی پال لے گا، نقصان پہنچائے گا، تو آپ کی مجبوری ہے کہ یار تو اس وقت اس طرح کا کر سکتے ہیں. ولیمے میں دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہننے کو گھر والے مجبور کرتے ہیں، اس پہ وضاحت فرمائیں. قرین زندگی میری ایک کتاب ہے، یہاں ملتی ہے، چلے گا کہ سب بیٹھے تو بیچتے بھی ہیں آپ کے. قرین زندگی کتاب ہر شادی شدہ نوجوان نے اور ہر شادی شدہ فرد نے پڑھنی چاہیے. بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہو کے آئی ہے، آپ کے کلکتہ میں ملتے، اس کو پڑھیے. یہ انگوٹھی اور اس کے تعلق سے جو رسم و رواج ہے، اس پہ میں نے بہت وضاحت سے اس پہ گفتگو کی ہے. سونے کی انگوٹھی مرد کو سخت حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آئے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تیری انگلی میں، تیرے ہاتھ میں جہنمیوں کا زیور دیکھا. پھر وہ صحابی گئے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی بدلوا لی. دوسرے دن آئے تو تانبے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تیرے ہاتھ میں دیوتاؤں کا زیور دیکھا ہوں، جو باطلان معبود تانبے کے زیورات اپنے معبودوں پہ چڑھاتے تھے، وہ زیور میں تجھ پہ دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے پھر وہ انگوٹھی بھی بدل دی. تیسرے دن جو ہے وہ لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے آئے. آقا نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تجھ پر کفاروں کا زیور دیکھا. تو ان کو انگوٹھی پہننے کا شوق تھا اس صحابی کو. پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں انگوٹھی ہی نہ پہنوں؟ فرمایا اگر تیرا جی چاہے انگوٹھی پہننے کا تو چاندی کی ایک انگوٹھی بنا لے اور 4.5 ماشا سے اس کو زائد نہ کر. 4.5 ماشا کتنا وزن ہوتا ہے ابھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، کتاب میں وہ کیلکولیشن کر کے لکھا ہوا ہے کہ کتنے گرام ہوتا ہے. ہمارے یہاں گرام چلتے ہیں، گرام میں کتنا ہوتا ہے. چاندی کی ایک انگوٹھی اور ایک نگ کی ہو. کتنی ہو؟ ایک نگ، اس میں نگ بھی 2-4 نہ ہو. ایسی ایک انگوٹھی مرد کے لیے، چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ والی حلال ہے. 2 چاندی کی پہننا بھی اس کے لیے جائز نہیں. سونے کی تو قطعاً حرام ہے. البتہ عورتوں کے لیے سونے کے زیورات، سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا، کہا کہ علی اپنی بیوی کو حکم دو، اپنے گھر والیوں کو حکم دو کہ جب وہ نماز پڑھے تو زیورات سے اپنے آپ کو آراستہ کرے.
کہ جو اللہ نے اسے زینت دی ہے اس کو اللہ ہی کی بارگاہ میں ظاہر کرو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں مکروہ سمجھتی ہوں اس عورت کی نماز کو کہ جو زیورات نہ پہنے اور اسی طرح بیواؤں کی شکل بنا کے نماز پڑھے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ ام المومنین اگر کوئی مسکین اور غریب ہو تو فرمایا کہ کم از کم دھاگے کا ایک ڈورا ہی ڈال لے۔ تو عورت کا زیور پہننا مستحب عمل ہے، اور شوہر کے لیے، شوہر کو خوش رکھنے کے لیے اگر وہ سجتی ہے دجتی ہے، شریعت نے سجنے دھجنے سے منع نہیں کیا، فیشن سے منع نہیں کیا۔ اسی کو انگریزی میں ہم فیشن بولتے ہیں، اردو میں سجنا دجنا سورنا بولتے ہیں، اسی کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ فیشن۔ اچھا کپڑے پہننا، خوبصورت دکھنا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا رسالہ ہے عرفان شریعت، اس میں فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی بعض ازواج ایسی تھی، بعض اولیاء کی، کہ روزانہ اپنے شوہر کے لیے دلہن کی طرح سجتی تھی، جیسے دلہن تیار ہو، اور اپنے شوہر کے قریب آتی، حاجت والا پاتی تو ان کی حاجت پوری کرتی، اور دیکھتی کہ شوہر کو کوئی حاجت نہیں تو پھر وہ اپنے زیورات وغیرہ، مطلب وہ جو ان کا زیادہ جو ہوتا تھا میک اپ وغیرہ، اس کو ہٹا کر دور کر کے پھر وہ عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ تو عورتوں کو سجنا سورنا تاکہ ان کے شوہر ان کی طرف مائل رہے، یہ بھی عورتوں کے لیے نیکی بتایا گیا۔ بلکہ یہ کہ عورت گندی سندی گھر میں رہے تو اس کو مکروہ فرمایا گیا۔ بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر کسی دوسری عورت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ عورت گھر میں گندی سندی رہتی ہے کہ مرد کی اس کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی ہے، اس طرح رہتی ہے کہ مرد کا مطلب اس کو رغبت ہی نہ ہو، اور وہ شخص بھی کسی دوسری عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو اس گناہ میں اس کی وہ بیوی بھی شریک ہے، کہ اگر وہ سج دھج کے سورتی اپنے شوہر کو اپنی طرف رجھا کے رکھتی تو شوہر وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہوتا۔ سنگار ظاہر نہ کرے سوائے اپنے شوہر ہو، شوہر پر سنگار ظاہر کرے، غیر مردوں کے لیے سجنا نہیں ہے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، دوسرے مردوں کو دکھانا تو بڑی سور سج کے جائیں گے، گھر میں ویسی ایک دم سڑی پڑی رہیں گی، یعنی میاں کے لیے گندگی ہے، دوسروں کے لیے خوبصورتی ہے، صاف صفائی ہے۔ ہاں، سونا اور چاندی دو زیورات عورتیں پہن سکتی ہے، اور سونے کے علاوہ دوسرے نہیں۔ آج کل وہ ایک کیا بولتے ہیں، میرے کو نام نہیں یاد ہے، سٹی گولڈ بولتے ہیں آپ کے، ہمارا اس کا دوسرا ہی نام ہے، نقلی سونے جیسا رہتا ہے، کیا بولتے ہیں؟ امیٹیشن اس ٹائپ کا رہتا ہے، وہ عورتیں سمجھتی ہیں، ہمارا کوئی اس کے لیے ایک دوسرا ورڈ ہے باقاعدہ۔ وہ نقلی جو زیور ہوتا ہے جو سونے کا نہیں ہوتا، سونے کی طرح دکھتا ہے، یا تانبا ہو یا پیتل ہو یا لوہا ہو، اس کے زیور بھی پہننا عورت کو جائز نہیں ہے، بلکہ اس پر نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اگر پیتل کے زیور پہن کے نماز پڑھی کسی خاتون نے، یا کیا کہتے ہیں تانبے کے یا لوہے کا زیور ہے، تانبے کا ہے، یا وہ نقلی سونا جو ایک الگ ہی دھات کا آتا ہے، اس پہ اگر اس نے نماز پڑھی تو نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے، نماز واجب الاعادہ ہے، وہ نماز ذمے پر باقی ہے۔ ہاں، صرف سونا اور چاندی دو ہی زیور عورتوں کو جائے۔ انگوٹھیاں جتنی چاہے سونے کی پہن سکتی ہے، ایک سے زائد بھی پہن سکتی ہے، لیکن مرد کو سونا بھی حرام۔ اور ایک حدیث میں تو بلکہ یہاں تک آیا کہ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگوٹھی کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تجھے نہیں معلوم کہ مردوں کے لیے میری شریعت میں یہ حلال نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو مطلب سخت انداز میں دیکھا، انہوں نے اپنی وہ انگوٹھی سونے کی نکالی اور اس کو پھینک دی۔ جب حضور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا، اس کو اٹھا لیجئے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے، آپ اپنی بیوی کو یہ انگوٹھی دے دے۔ تو صحابی کیا کہتے ہیں، جس انگوٹھی کو رسول اللہ نے نفرت سے دیکھ لیا، اب میں اس کو اپنی بیوی کو بھی نہیں پہنا۔ تو صحابہ کا یہ احترام تھا، رسول اللہ سے یہ محبت تھی۔ تو بہرحال سونے کی انگوٹھی نہ پہنے۔ آج تو ایسے بھی ہے جو زیادہ انگوٹھی پہنے وہ ہمارے یہاں اتنا بڑا بزرگ مانا جاتا ہے، 10 انگوٹھیاں لگی ہے، بہت پہنچے ہوئے بابا ہے۔ ارے بھائی ایک کے علاوہ جائز نہیں ہے تو ہاں نکالا ہی کیا؟ اچھا کرندگی سے ہی نکالے گا، اور کوئی ہے؟ اچھا چاندی کی ایک انگوٹھی، ایک وزن میں 4.5 ماشے، 374 ملی گرام۔ دیکھیے وہ 4.5 ماشا جو میں نے بتایا، اس کا جو آج کے حساب سے جو علماء نے ہمارے کیلکولیشن نکالا ہے وہ 374 میں، یعنی 3.25 گرام کی انگوٹھی۔ اور 1 گرام جو ہوتا ہے وہ میرے خیال گرام تو 10 گرام کا 1 تولہ بولتے ہیں ہمارے، ہر جگہ تھوڑا الگ الگ ہے۔ 300
374, 375 पकड़ लो मोटा, 3.25, तो ग्राम कितना हो गया टोटल? चलिए इतना याद रखिए, अब वो बाद में आप कैलकुलेशन कर लेना, मैथमेटिक्स में मैं इतना माहिर नहीं हूँ। 374 मिलीग्राम चांदी की अंगूठी, इतनी मर्द को इजाज़त है, उससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। जी वही हुक्म है। सवाल ये है कि ख़ानदान में वहाबी देवबंदी हो तो क्या करना चाहिए? भाई कोई ख़ानदान में वहाबी हो या देवबंदी हो, कितना ही करीबी हो, उससे क़त्अ ताल्लुक़ ही करने का हुक्म है। रिश्तेदारी का जो भी ताल्लुक़ है, याद रखिए ईमान से ताल्लुक़ है। अगर ईमान नहीं है तो फिर कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए मैं एक आयत सुना देता हूँ आपको, अब इससे बड़ी दलील नहीं है कुरान में। आप जानते होंगे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक नबी गुज़रे हैं। बस आखिरी बार इस पर ख़त्म करते, बहुत वक्त हो रहा है। नूह अलैहिस्सलाम नबी गुज़रे, 950 साल उन्होंने तबलीग की। 950 साल में सिर्फ 83 लोग ईमान लाए, बाद रिवायत में 87 आया है। तो जब वो अपनी कौम से मायूस हो गए, अब देखा कि 950 साल में अब इससे ज़्यादा तो कोई ईमान लाया नहीं और अब ना लाने की उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हलाकत की दुआ कर दी अपनी उम्मत के लिए। कहा परवरदिगार इन पे अजाब भेज दे। पानी का अजाब आया, अल्लाह ने कहा कि नूह कश्ती बनाओ और जो ईमान वाले उनको कश्ती में सवार कर लो। तो ईमान ना लाने वालों में उनकी बीवी भी थी, उनका एक बेटा भी था। बेटा होकर भी वो ईमान नहीं लाया, बीवी होकर भी वो ईमान नहीं लाई। अब बीवी से ज़्यादा कोई करीब का रिश्ता है? मुझे बताइए, बोलिए। आप तो इसमें लगे ना कि चचा है, ये ताया है, ये फुला है, ये तो हुआ ये कि सब तरफ पानी ही पानी था, सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो सवार थे वही महफूज थे। तो बेटा भी डूबने लगा, तो नूह अलैहिस्सलाम को अपने बेटे पे रहम आया, तो कहा कि बेटा अब भी वक्त है, कलमा पढ़ ले, मुझे नबी मान ले, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर ले, कश्ती में आ जा। आज अल्लाह के फजलो करम से सिर्फ यही कश्ती है, जो इसमें सवार है वही बचेगा, जो इससे जुदा है, इसमें सवार नहीं है, वो हलाक हो जाएगा। बेटे ने कहा कि मेरे बाप मैं ईमान तो नहीं लाऊंगा, वो ऊंचा एक टीला दिख रहा है वहाँ जाऊँगा, वहाँ पानी नहीं है। वो टीले पे चढ़ने लगा, बारिश बढ़ी, पानी बढ़ता रहा, पानी का लेवल बढ़ते बढ़ते टीले तक आया, आखिर में वो डूबने लगा। वो टीला भी पानी में डूब गया। तो जब डूबने लगा और गोते खाने लगा, बचने के लिए वो कोशिश में लगा हुआ है। हज़रत नूह ने देखा तो बेटा था, मोहब्बत थी, रहम आ गया। आखिर तो अल्लाह को उन्होंने पुकारा। कुरान अजीम ने उस वाक़े को बयान। चुनांचे पारा नंबर 12 है, सूरह हूद है, आयत 44 और 45 है। रब इरशाद फरमाता है वनादा नूह रब्बहू फ़क़ाला रब्बी इन्नी इब्नी मिन अहली। अल्लाह फरमाता है और नूह ने अपने रब को पुकारा और अर्ज की, ए मेरे परवरदिगार मेरा बेटा, मिन अहली मेरा घर वाला। दो रिश्ते बताए हैं वहां पर। नूह क्या कह रहे? मेरा बेटा, इन्नी बनी मेरा बेटा, मिन अहली मेरा घर वाला है। क्या मतलब था? ए परवरदिगार मेरा बेटा है, बचा ले, मेरा घर वाला है, मेरा नसब हसब खानदान इसी से चलना है। व इन्ना वादकल हक़्क़ु व अंत अहकमुल हाकिमीन, बेशक तेरा वादा सच्चा है मगर तू हिकमत वाला है, हुक्म वाला है, तो कादिर है मौला, मेरा बेटा है, बचा ले। और रब ने क्या जवाब दिया? वो तारिक जमील वाली बोली नहीं थी, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पे कायम रहो, ले लो अपने बेटे को कश्ती में, बचा लेंगे, वो अपने अकीदे पे रहे, नूह तुम अपने अकीदे पे रहे। नहीं, बल्कि कुरान क्या कहता है? अल्लाह ने फरमाया काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह वो तेरा हरगिज घर वाला नहीं, तेरा खानदान वाला नहीं। क्यों? इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि उसके अमाल, उसका अकीदा खराब है। ये अमल से मुराद अकीदा, उसका अकीदा ही दुरुस्त नहीं। तो ऐ नूह वो तेरा घर वाला ही नहीं है। नूह कह रहे मेरा बेटा है, अल्लाह फरमा रहा तेरा बेटा ही नहीं है। तो कुरान ने नबी की औलाद को नबी की औलाद तस्लीम नहीं किया जब वो अकीदे पे ना हो सही। तो जब नूह का बेटा नूह का नहीं हो सकता बदअकीदगी की बुनियाद पे, आपका और हमारे बेटे की क्या हैसियत है? हमारे और आपके रिश्तेदारों की क्या हैसियत है? और कुरान अजीम वाज़ेह तौर पर कहता है, पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत 23, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानुकुम औलिया अनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। रब फरमाता है ईमान वालों अपने बाप, सारे रिश्ते गिनवा दिए, जो करीब के सबसे जो खून के रिश्ते हैं,
یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، ایمان والو اپنے باپ، و اخوانکم، اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست نہ سمجھو، اپنا قریبی نہ سمجھو، اپنا عزیز نہ سمجھو، کب؟ اذ استحب الکفر علی الایمان، کفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے، ان سے تعلقات رکھے، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، وہی ظالم ہے۔ تو یہاں قرآن نے بتا دیا ہے کہ باپ کو باپ نہ سمجھو، بیٹے کو بیٹا نہ سمجھو، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے۔ اور یہ قرآن عظیم ہے، یہ کوئی آپ پر میرا کلام نہیں ہے کہ یہ کہہ کے نظر انداز کر دو، چھوڑو یار یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں۔ یہ وہ ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، اور اگر ایمان نہیں تو پھر ہم مسلمان نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔ ارے سوال ہے یہ بھی، کتنے بجے تک جلسہ چلتا ہے؟ نہیں مجھے حرج نہیں ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ لوگ تھک نہ گئے ہو، لوگ تھک نہ گئے ہو، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، میری تو ہاں پوچھیے۔ ہمارے پیارے آقا میٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے جی، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مطلب وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت کی۔ آپ ابو طالب کے بارے میں بات کر جی، رہے ہیں؟ جی، اور مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ان کے ساتھ گزرا اور اسلام کی بہت خدمت بھی کی ہے، تو ان کے بارے میں مطلب ہم کیا مطلب کیسی سوچ رکھی؟ دیکھیے اس بارے میں جذبات سے کام نہیں چلتا۔ ایمان اور کفر دونوں ایسی چیزیں ہیں، یہ تھوڑا سا پہلے تمہید کو سمجھے تو مسئلہ آپ کے سمجھ میں اچھی طریقے سے آئے گا۔ کفر اور ایمان دونوں کے لیے دلیل قطعی چاہیے۔ ظن اور قیاس کی بنیاد پر نہ کسی کا ایمان ثابت ہوتا ہے، اور ظن اور قیاس کی بنیاد پہ نہ کسی کو کافر ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ کفر کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ جب تک کسی کا کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ایمان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب تک اس کا ایمان آفتاب سے زیادہ روشن اور واضح نہ ہو اس کو مومن نہیں کہا جا سکتا۔ اس تعلق سے ابو طالب کے کفر اور ایمان کو لے کر علماء میں بظاہر اختلاف ہے، لیکن جمہور کہتے ہیں میجورٹی، بڑی تعداد اور کثیر تعداد کا یہ موقف ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، اور ان کے کفر پر جو دلائل ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ قرآن سے بھی ان کے کفر کے تعلق سے کچھ آیتیں آئی ہیں، اور ہمارے ہاں حدیث کی جو معتبر کتابیں ہوتی ہیں، جو سب سے اعلیٰ درجے کی کتابیں جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن عبد الرزاق، اور طبرانی المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، شعب الایمان، ایسی کئی کتابیں ہیں جو مستند حدیث کی کتابیں مانی جاتی ہیں۔ ان تمام کتابوں میں رسول اللہ سے اور حضرت علی سے یہ حدیثیں آئی ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ اب جو ان کے ایمان کے قائل ہیں وہ کچھ واقعات کی بنیاد پر، قیاس کی بنیاد پر، ظن کی بنیاد پر، نکات کی بنیاد پر کہ ایسا ہے تو ایسا، اس سے ایمان ثابت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ میں نے کہا ظن اور قیاس پہ ایمان ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ایک اصول ہے محدثین کے نزدیک کہ روایت کے مقابلے میں حکایت قابل قبول نہیں۔ اب روایت اور حکایت کا فرق کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ جیسے کہ روایت اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ سے آئی ہو، حدیث میں آیا ہو، جیسے حدیث میں آیا، روایت میں آیا کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر پانی نہ پیو، یہ ہے روایت۔ ایک صاحب کہے ہمارے پیرو مرشد کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے، یہ ہے حکایت۔ اب آپ خود بتائیے کہ قول کون سا حجت بنے گا، رسول اللہ کی حدیث بنے گی کہ پیر صاحب کا عمل بنے گا؟ رسول اللہ کی حدیث۔ ابو طالب کے کفر پر رسول اللہ کی فرامین ہے، اور ایمان کی جو دلیل بیان کی جن علماء نے، انہوں نے واقعات کی بنیاد پر ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ان کے دلائل انتہائی کمزور۔ اب اتنا وقت نہیں کہ اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں، بس دو چار باتیں میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے بخاری شریف ہمارے ہاں قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اس کے اندر باضابطہ حدیث ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو رسول اللہ اپنے چچا کے پاس آیا، کہا چچا لا الہ الا اللہ کہہ دے تو میں تیرے ایمان پر ضامن بن جاؤں۔ یعنی کہ گنجائش دی اپنے چچا کو کہ اگر محمد رسول اللہ نہ بھی کہا تو میں تب بھی
ایمان کا ضامن بن جاؤں گا اور میں اللہ سے تیرے لیے حجت کر لوں۔ تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ کچھ مشرکین عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے ابو طالب کے۔ جب حضور نے یہ کہا تو ابو جہل نے مداخلت کی اور ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب کیا اپنے باپ داداؤں کے مذہب کو اور دین کو چھوڑ دوں گے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ موت کے بعد اہل عرب یہ الزام لگائیں گے اور یہ مجھ پر عیب ظاہر کریں گے کہ موت کی سختی نے ابو طالب کو دین بدلنے پہ مجبور کر دیا، تو میں تیرا جی ٹھنڈا کر دیتا، میں اپنے باپ داداؤں کے مذہب پر۔ اور اس وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ پتہ چلا کہ وہ آخری وقت میں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب اسی بخاری اور مسلم میں بھی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ حضرت عباس حضور کے چچا ہے، وہ ایمان لائے۔ بدر کے وقت انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، غزوہ بدر میں 2 ہجری میں مدینے میں آ کے مقیم ہو گئے۔ ایک موقع پر رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، اور یہ بھی حدیث بخاری مسلم میں، کہتے یا رسول اللہ، آپ کا چچا ابو طالب آپ کے لیے دشمنوں سے لڑتا تھا، آپ کو دشمنوں سے دور کرتا تھا، آپ کی نصرت کی، آپ نے موت کے بعد اس کو کیا فائدہ پہنچا؟ تو حضور نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے چچا کو گردن تک آگ میں ڈوبا ہوا پایا، تو میں نے اس کو یہ مدد کی، یہ میں نے اس کو فائدہ پہنچایا کہ اللہ سے میں نے اس کے لیے سفارش کی، اللہ نے مجھے اجازت دی، تو میں نے گردن تک جو آگ میں ڈوبا تھا کھینچ کر تخنوں تک کی آگ میں ڈوبا۔ ابو طالب میرے چچا کو اب آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں، اور اس آگ کے جوتوں کی وجہ سے ان کا دماغ ایسے پک رہا ہے جیسے کھچڑی پکتی ہے دیگچے میں، اور یہ جہنم کا سب سے کم تر عذاب ہے۔ لیکن میرے چچا یہ گمان کرتا ہے ابو طالب کے سب سے زیادہ عذاب اسی پر ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات بتائیے، اگر ابو طالب ایمان لائے ہوتے تو حضرت عباس سے سوال ہی کیوں کرتے؟ چلو سوال کر لیا تو حضور نے کہا میں نے گردن تک میں آگ میں ڈوبا ہوا پایا، تو حضرت عباس فوراً اعتراض کرنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ وہ تو مسلمان مرے، کلمہ پڑھ کے مرے، مومن مرے، جہنم میں کیسے؟ اب اس کے برعکس جو کچھ لوگ جو دلائل لاتے ہیں، دلیلیں لاتے ہیں، تو کس طرح کی لاتے ہیں؟ حضور کو ابو طالب نے پالا، تو کیا ایک نبی ایک کافر کے گھر پلیں گا؟ یہ قیاس ہے، دلیل روایت نہیں ہے۔ کیا اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا؟ حضرت ابراہیم کو کس نے پالا؟ چچا نے، آزار، بت پرست تھا وہ، تو بت پرستی نہیں تھا، بت بناتا تھا وہ۔ بلکہ یہاں تک روایتوں میں آیا کہ حضرت ابراہیم جب بالغ ہوئے، بڑے ہوئے، تو اس نے مجبور کیا کہ ابراہیم تم کو بھی بت بیچنا پڑے گا، مفت کی کھانے نہیں دوں گا تم کو، محنت کرو، بت بیچو۔ انہوں نے کہا میں بت نہیں بیچوں گا، مارا، زرکوب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور زبردستی کہا جاؤ بت لے کے۔ حضرت ابراہیم بت لے کر گئے، رسی گلے میں بندھی ہوئی ہے، گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں اس کو، اور کہتے ہیں لوگوں اس معبود کو خرید لو جو اتنا مجبور ہے کہ اس کے گلے میں جب میں نے رسی باندھی اور رسی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ جب انہوں نے اس طرح مذاق اڑایا تو چچا مجبور ہوا، کہا کہ ابراہیم بہتر ہے کہ اب تو گھر پہ ہی بیٹھ، بت بیچنے نہ جا، ورنہ ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس دن سے بہرحال اس نے ایک ہی دن میں حضرت ابراہیم نے کام تمام کر دیا۔ لیکن پالا کس نے تھا حضرت ابراہیم کو؟ بولو، آزار نے، مشرک تھا، کافر تھا۔ حضرت موسیٰ کہاں پلے؟ ان کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے۔ تو ایک نبی اگر کسی کافر کے پرورش میں پل جائے تو اس سے ایمان تھوڑی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ دلیل نہیں ہے۔ پھر دلیل لاتے ہیں کچھ لوگ، بھائی وہ حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا رسول اللہ کا، تو کیا نکاح کافر پڑھا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا، تو ابھی تو ایمان کا سوال ہی پیدا نہیں۔ پھر ابو طالب نے اگر نکاح پڑھایا تو سب سے پہلی بات یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تاریخ ابن ہشام اٹھا لو، سیرۃ النبوہ ان کی کتاب ہے ابن ہشام کی، ابن اسحاق کی اٹھا لو، یہ تاریخ کی قدیم اپانے میں کیا یہی خطبہ تھا جو آپ اور ہم پڑھتے ابھی نکاح میں، جس میں قرآن کی آیتیں ہیں، رسول اللہ کی حدیث پڑھی جاتی ہے، النکاح من سنتی، کیا یہی وہی خطبہ ہے جو آج پڑھا جاتا ہے؟ یہ تو خطبہ رائج ہی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت کیا خطبہ تھا؟ وہ خطبہ ابن ہشام نے، ابن اسحاق نے لکھا ہے۔ ابو طالب نے جو خطبہ دیا تھا، خطبہ کہتے ہیں تقریر کو، انہوں نے اپنے قبیلے قریش کی تعریف بیان کی، اس میں نہ کوئی نبی کی نبوت کا اظہار ہے، نہ اللہ کی توحید کا اظہار ہے۔ انہوں نے قریش قبیلے کی تعریف بیان کی۔ خطبہ مطلب کھڑے ہوئے کہا ہمارا قبیلہ وہ ہے جو یہ بہادر ہے، ہم جب جنگ کے میدان میں اترتے ہیں تو ہم یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یہ شرافت ہے، ہمارے ہاں یہ خوبی ہے، یہی خطبہ تھا۔ اور حضرت ختیجہ کی طرف سے ایک شخص تھے، ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں، انہوں نے بھی اپنے قبیلے کی تعریف بیان کی، اور یہ خطبہ تھا، یہ خطبہ تھوڑی تھا۔ پھر دوسری چیز،
کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ نکاح خطبہ نکاح کی شرط ہی نہیں ہے. نکاح کی شرط کیا ہے؟ مہر کا ہونا، مرد اور عورت کا ایک دوسرے کو ایجاب و قبول کر لینا، اور تیسری شرط ہے 2 گواہوں کا ہونا. خطبہ دینا نکاح کی شرط ہے. چوتھی چیز، کفر کے زمانے کے نکاح کو بھی اسلام لانے کے بعد اس کو صحیح قرار دیا. جیسے جتنے صحابہ کرام تھے جو پہلے کافر تھے، انہوں نے نکاح کیے، ان کے بھی نکاح جو ہے وہ کفر کے دور میں کفر کے رسم و رواج کے مطابق ہوئے. پھر وہ ایمان لائے تو کیا ایک کوئی ایسی روایت ملتی کہ اللہ کے نبی نے کہا تم دوبارہ نکاح کرو، تمہارے جو کفر کے نکاح تھے وہ صحیح نہیں تھے؟ کوئی روایت نہیں ملتی. یا یہ کافر مر گیا. حضرت علی نے خود یہ جملوں میں اطلاع دی اپنے باپ کی موت کی کہ یا رسول اللہ آپ کا چچا بڈھا کافر مر گیا. انہوں نے فرمایا اس کو تنگ گڑھے میں دبا. یہ بھی روایت ہے. ہمارے جتنے مستند امام ہیں، جو بڑے امام ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، سب کا یہی نظریہ اور یہی موقف ہے کہ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھے. امام اعظم کی الفقہ الاکبر کتاب عقائد کی، امام اعظم کی کتابیں مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے. کچھ مدرسوں میں کورس میں داخلے ہوئے، کچھ مدرسوں میں سب جگہ نہیں ہے، لیکن وہ کتاب مل جاتی ہے آسانی سے، الفقہ الاکبر. اس کے اندر امام اعظم باقاعدہ فرماتے ابو طالب ماتا کافرہ، حضور کا چچا ابو طالب اس کی موت کفر پر ہوئی. یہ حضرت امام اعظم کا قول ہے. امام شافعی بھی فرماتے کہ ایمان نہیں لائے. حتیٰ کہ امام جعفر صادق کی روایت ہے، امام باقر کی روایت ہے، اہل بیت کی خود روایت ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے. لیکن اب یہ دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی حب علی اور حب اہل بیت کا تقاضا ہے کہ ابو طالب کو بس کسی بھی طرح کھینچتان کے ہم مومن قرار دے دیں. تو عجیب عجیب باتیں ہونے لگی ہے اس تعلق سے، اور نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ابو طالب کو اگر کوئی مسلمان نہ سمجھے تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے ایک چچا پہ آپ کو اتنی پریشانی ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، تو 9 چچا تھے حضور کے اور جو ایمان نہیں لائے، ان کے بارے میں پھر آپ کیوں بے چین کیوں نہیں؟ حضور کے 9 چچا اور بھی ہے نا جو ایمان نہیں لائے، اس بارے میں تو آپ بے چین نہیں. تو کہیں نہیں ان سے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ یہ علی کے باپ ہے اس لیے. اب کیسی کیسی تقریری جذباتی باتیں ہوتی ہیں. میں نے کہا کفر اور ایمان جذبات پہ نہیں ثابت ہوتے. حضور نے علی کو کل ایمان کہا، کل ایمان کا باپ کافر ہوں گا. یہ آپ کی عقل ہے، روایت نہیں. روایت چاہیے اس کے لیے، دلیل چاہیے اس کے لیے. تو دلائل بہت زیادہ مضبوط ہے. سارے ائمہ کا یہی اقوال ہے. خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے شرح البطالی فی مبحث ایمان ابی طالب، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے یہی ثابت کیا کہ وہ ایمان نہیں لائے. البتہ اعلیٰ حضرت پورے رسالے میں اپنی پوری تحقیق پیش کرنے کے بعد مضبوط دلائل کے ساتھ اس کے بعد پھر آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ البتہ یہ ہے کہ ابو طالب کا نام جب بھی لیں گے تو بے حرمتی کے ساتھ نہیں لیا جائے، توہین نہیں کی جائیں گی. ان کا کفر اور ابو جہل کے کفر میں زمین آسمان کا فرق ہے. کہ ابو جہل کفر کے ساتھ گستاخ بھی تھا، یہ گستاخ نہیں تھے، رسول اللہ کے چاہنے والے تھے، محبت تھی ان کو رسول اللہ سے. یہ سب تحقیق کے بعد بھی میں آخری میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی بالفرض ابو طالب کو مسلمان سمجھتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمارے ہاں علماء کوئی حکم نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل چاہتا ہے، آپ ان تحقیق کو پسند کرتے ہیں جو ایمان کی طرف لے جاتی ہے، جن علماء نے ایمان کی بات کی ہے، اگر آپ مسلمان سمجھتے ہیں کوئی ہے. پرابلم کب آ جاتا ہے؟ ابھی ایک دوسرا دستور چلا ہے. ابھی سوال ہوا تو میں اتنی باتیں کر رہا ہوں، ورنہ یہ موضوع پہ ہم بات بھی نہیں کرتے. کیونکہ ابو طالب کا ایمان اور کفر کا مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے بھی نہیں ہمارے یہاں. نہ ان سے کوئی ایسی روایت ہمارے یہاں ایک موجود ہے کہ جو احکام میں استعمال کی گئی ہو کہ جس سے ہمارا کوئی فرائض ہمارے اور واجبات پہ مسئلہ کھڑا ہو جائے کہ بھائی اگر یہ ابو طالب کو مسلمان نہ سمجھے تو پھر یہ فرائض اور واجبات کا کیا ہوں. ایسی کوئی روایت بھی نہیں ہمارے یہاں سے. ابھی مسئلہ کیا کھڑا ہو جاتا ہے کہ ابھی ایک بڑا آسان طریقہ لوگوں نے حضرت کے اس بیان سے آپ تمامی حضرات کو بہت سارے مسئلے معلوم ہو چکے ہوں گے. اب آپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں